अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ईरान के शहर बाम में हाजिर हूँ और आज मैं ये एक व्लॉग आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ उन मोमिनीन के लिए, उन ज़ायरीन के लिए जो ईरान, इराक़, पाकिस्तान से ज़ियारत करने के लिए आते हैं। तो जब पाकिस्तानी ज़ायरीन या हमारे सलार या बाई रोड वाली गाड़ियाँ यहाँ ईरान में दाखिल होती हैं तो उनको डीज़ल के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला पेश आता है। वो मसला क्या होता है कि यहाँ ज़ायरीन को डीज़ल के हवाले से एक प्रॉब्लम आती है। वो ये है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो ईरान के शहर में पम्प्स हैं वो अभी तकरीबन जो ईरान में टाइम है वो 8 बज चुके हैं और पाकिस्तान में वही टाइम जो है वो 9:30 बज चुके होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये पेश आता है कि जब ज़ायर अपनी गाड़ियाँ लेकर ईरान में आते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग के हवाले से जो पंप हैं वो डीज़ल वगैरह नहीं दे पाते हैं। अभी हमारी भी 2 गाड़ियाँ ये सामने आप देख रहे हैं ये खड़ी हैं और इनको तकरीबन 2 घंटे यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ रहा है कि जो ही जो पम्प्स वगैरह में ओपन हों, खुलें और हमें ये डीज़ल की तरसील करें। 2 घंटे का इंतज़ार करने के बाद जब पंप खुल जाएंगे तो हमें डीज़ल मिलेगा। हम अपना सफ़र जो है वो रमज़ान इसकी तरफ चाज़ेबी की तरफ इंशाल्लाह अपना सफ़र शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये सिस्टम जो है ईरान का वो पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि आप रात को जिस वक्त आएँ या सुबह को जिस वक्त भी आएँ तो आपको डीज़ल या पेट्रोल के मिलने में कोई ताख़ीर नहीं होती, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन ये एक ईरान मुल्क है, इसका एक अपना डिसिप्लिन है, एक अपना नज़्म ज़ब्त है कि यहाँ पे आप पाकिस्तान की तरह डीज़ल या पेट्रोल हर वक्त अवेल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक टाइमिंग है, आपने सुबह 8:30 बजे आना है, उस वक्त पंप खोलेंगे, आपको डीज़ल या पेट्रोल की तरसील जो है उस वक्त शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से लेके फिर आपको शाम 8:30 बजे तक डीज़ल या पेट्रोल जो है वो ईज़िली मिल सकता है। उसके बाद आपको फिर जो पूरी रात इंतज़ार करने पड़ेगा और सुबह तक आप खुदा न खास्ता अगर आपके पास डीज़ल पेट्रोल नहीं है तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ये एक चीज़ बड़ी डिफरेंट सी मुझे नज़र आई है, बड़ी अजीब सी। हमारे पूरे पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ये इस वक्त मेरे कैमरामैन भाई आपको दिखा रहे हैं कि पंप को ताला लगा हुआ है। ये आप जंजीर भी देख रहे हैं और जंजीर के साथ एक दफ़ा फिर दिखाएंगे, ये ताला लगा हुआ है। इस ताले का मतलब है कि टाइम से पहले कोई भी जो गाड़ी है हमारे पंप पे आने की ज़हमत ना करे। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं ये खड़ी हुई हैं अपने टाइम के इंतज़ार में। यहाँ पे जो पंप मालिकान हैं इन्होंने बताया है, ये आप देखिए कि मशीनें लगी हुई हैं लेकिन ये अभी तक काम नहीं कर रही हैं, ये बंद खड़ी हुई हैं। तो जो ही ईरानी टाइम के मुताबिक 8:30 बजेंगे तो उस वक्त जो डीज़ल की तरसील है वो शुरू होगी। हमारी जो गाड़ियाँ इधर 2 ये खड़ी हुई हैं और एक गाड़ी आप सामने देख रहे हैं पाकिस्तान की, वो 3 गाड़ियाँ इस वक्त सिर्फ 8:30 बजने के इंतज़ार में खड़ी हैं। जो ही 8:30 बजेंगे तो हमें इंशाल्लाह डीज़ल की तरसील शुरू हो जाएगी, हमारी गाड़ियों में डीज़ल मिल जाएगा और हम अपना सफ़र जो है वो चाज़ेबा बार्डर की तरफ इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। हमें आप दुआओं में याद रखिएगा, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। अपनी गाड़ियों के पास आ चुके हैं और ये देखें मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम है। जवाद भाई थोड़ा सा रास्ता दें। और ये हमारे ज़ाहिर हैं अली ज़ीशान साहब, इनकी मोहब्बत की क्या कमाल मिसाल है। मेरे पास अल्फाज नहीं है इनको अप्रिशिएट करने के लिए, दाद देने के लिए। ये पीछे हसन रज़ा भाई को आप देखें कि ये ज़ायरीन की खिदमत के वाले से कितनी बड़ी ड्यूटी कर रहे हैं। ये पानी भर के ला रहे हैं और ये क्वेटा से चल के बल्कि सरगोदा से चल के अभी ईरान के शहर बम तक पहुँचे हैं और ये अपनी ड्यूटी पानी के वाले से दे रहे हैं। और ये अली ज़ीशान है, कैरी करें, ये ज़ाहिर हैं और पाकिस्तान में इनका बहुत बड़ा काम है नेटवर्किंग के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से। ये एक अमेज़ॉन पे बहुत ज़बरदस्त जॉब करते हैं, कैरी करें ना आप। तो यहाँ पे इनकी आप अकीदत देख लें, इनका बड़ापन देख लें कि यह ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इतनी बड़ी ड्यूटी कर रहे हैं कि पूरी गाड़ी की उन्होंने सफाई की है और ज़ायरीन को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सफाई करने के बाद गाड़ी में बैठने का ये मौका देंगे। इनके दिल में यह नहीं आया, बल्कि इन्हीं से पूछते हैं अली ज़ीशान आपका माशाल्लाह पाकिस्तान में तो एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, कारोबार है, आप अमेज़ॉन पे इतने लाखों डॉलर कमाते हैं, तो भी आपने गाड़ी में ये झाड़ू लगा दिया, मुझे भी बड़ा सरप्राइज़ लगा है। आपने क्या सोचा इसके बारे में? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे क्योंकि ये ज़ाहिर इमाम हुसैन है तो हम ज़ाहिर इमाम हुसैन की खिदमत के लिए कर रहे हैं। बाकी हमें ये इन पे इस बात में फ़ख्र है कि हम ज़वारों की खिदमत कर सके, जितनी से जितनी हो सके हमसे हम ज़ाहिर इमाम हुसैन की खिदमत। तो आपके जहन में ये थोड़ा सा भी नहीं ख्याल आया कि जब मैं सरगोदा बैठा होता हूँ तो मैं अमेज़ॉन पे इतने लाखों डॉलर कमा रहा होता हूँ, यहाँ मैं गाड़ी में सफाई कर रहा हूँ? कोई बात नहीं सर, हमें ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए सब जो ज़वार जा रहे हैं हम सब से वो ज़्यादा अफजल हैं और हमें समझते हैं कि वो हमसे बेहतर है, इसलिए हम ये काम सर अंजाम दें। माशाल्लाह, मौला आपकी ड्यूटियाँ जो है अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करें। ये नजम है, ये बिल्कुल अभी यंग एज में है माशाल्लाह। और इनकी आप मोहब्बत देखें, इनकी एक मिसाल देखेंगे, ये चादर में पानी भर के ला रहे हैं।
یہ زیارت امام حسین علیہ السلام، عشق امام حسین علیہ السلام ایسا ہے کہ جس کو جس شکل میں بھی کوئی خدمت نظر آتی ہے وہ خدمت کرنے سے دور نہیں رہتا، بلکہ وہ خوشی سمجھتا ہے یہ خدمت کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ صاحب کی یہ خدمت جو ہے، زیارت جو ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بزرگ ظاہر ہیں، زوار نذیر حسین صاحب، یہ خوشاب سے ہیں، اور دیکھیں کہ آپ یہ ایران کے شہر بام میں بالکل زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ گرمی بھی ہے لیکن پھر بھی یہ ایک عقیدتاً یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے اندر زیارت کی کیا کیا تڑپ ہے اور آپ کیا کیا دعائیں لے کے جا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب، آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پہ جا رہے ہیں، تو آپ کے دل میں زیارت کے لیے کیا کیا بہت تڑپ طلب ہے تھی یار، اور کیا کیا اور خواہشات آپ لے کے جا رہے ہیں؟ شاید انشاءاللہ اچھی لے کے جا رہے ہیں۔ ان سے دعائیں سنگی ساتھوں کے لیے، اپنے لیے، ان کی زیارات کے لیے بہت کوشش، اپنا ساتھ کب جائیں گے ہم؟ جب لوگ جاتے تھے تو ہم بھی سوچتے تھے کہ یار ہم بھی جائیں گے ادھر، اللہ تعالیٰ بلا لے گا، پاک سرکار وہ بھی بلائیں گے۔ اور ابھی انشاءاللہ 1 سال 1 ماہ بھی نہیں لگا، پتہ ہی نہیں چلا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاکوں نے دستی بلا لیا ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی فیملی میں پہلے کتنے ظاہر ہیں؟ ہماری فیملی میں پہلے زائرین، ہمارے گھر کا تو جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہے، پہلا میں ہوں آج۔ یہ اس حوالے سے تو بہت خوش نصیب ہیں آپ کے، اپنی فیملی میں آپ۔ ہمارے پہلے بڑے بھائی ہیں، بھائی ظفر حسین، انہوں نے ماشاءاللہ حج بھی کیا، اور حج کر کے ادھر سے زیارات اہلیہ، بچوں نے بھی سب نے ادھر سے حج پڑھ کے پھر واپسی پھر ایران کا پورا زیارات کر کے واپسی پھر گئے ہیں۔ اس کے بعد ابھی میرا جی اپنا پورا کتاب نامہ بھی لکھا ہوا ان کا۔ یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمارے پنجاب میں ظفر حسین بھٹی صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور ان کی بہت زبردست خدمات ہیں جوڈیشری کے حوالے سے، اور عدل قائم کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو یہ ان کے سگے بھائی ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں عشق حسین علیہ السلام میں اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہا ہوں کہ میرا کیا سٹیٹس ہے اور میں کیسے بیٹھا ہوں، یا میں کسی چیز کی مجھے پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی نہ مجھے پیچھے گھر کا خیال ہے ابھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا، مجھے صرف یہ ان پہ جانے کی خواہش ہے کہ کب پہنچتے ہم ادھر، کب جائیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور ظاہر ہیں، حاجی نظر صاحب، یہ کراچی سے ہمارے قافلے میں شامل ہوئے ہیں، تو سفر کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سفر کیسا گزر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرا نام نظر حسین ہے، میں کراچی پولیس میں تعلق ہے میرا۔ حاجی نذیر صاحب جو کرڑ میں ہیں، یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، ان کا پروگرام زیارات امام حسین السلام کے لیے۔ یہ ادھر ہی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا چلوں کہ ظاہر کس طرح ایک دوسرے کی خدمت میں مشغول ہیں۔ یہ پانی کی ایک بہت بڑی کین بھر کے آ رہے ہیں، چونکہ بارڈر کی طرف جاتے ہوئے پانی کا مسئلہ آتا ہے، تو زائرین ایک دوسرے سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خدمت میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ جی حاجی صاحب۔ تو حاجی نذیر صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایک بہت قریبی عزیز ہیں، بھائی ہیں، غلام عباس بھٹا صاحب، سید غلام عباس بھٹا صاحب، جو سالار ہیں، اور ہر سال نئی عباس بھٹا صاحب زہر کو لے جاتے ہیں زراعت پہ۔ تو میری بڑی پرانی درینہ خواہش تھی کہ میں بھی امام حسین السلام کے اور کربلا مولا کی زیارت پہ جاؤں، لیکن ہر کام اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے۔ حالانکہ میرا اپنا عزیز بہت قریبی عزیز ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی، نئی عباس بھٹا صاحب کے ساتھ میں آیا ہوں، اور یہ مولا حسین کی اور پنجتن پاک کی کرم نوازی ہے کہ میں ایک ایسی پریشانی میں مبتلا تھا، میرے کو مثانے کی پیشاب کی بہت تکلیف تھی، ہر گھنٹے کے بعد آتا تھا۔ اب جب سے میں نے ارادہ کیا ان کے ساتھ چلا، تو مولا پنجتن پاک نے ایسا کرم کیا کہ وہ جو میرے کو تکلیف تھی، ہر گھنٹے پیشاب والی 9 10 گھنٹے سفر میں گزر جاتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے، مولا اور پنجتن پاک کا کرم ہے کہ مجھے وہ تکلیف میری ختم ہو گئی ہے۔ ابھی میں رستے میں ہوں تو ختم ہو گئی ہے،
اور جب میں وہاں ان کے قدموں میں جاؤں گا تو اس سے بڑی سعادت میں کہتا ہوں کہ کسی انسان کے لیے بھی جتنے بھی کرو کم ہے. میری دعا ہے مولا پنجتن پاک ہر مومن مسلمان کو اس کربلائے مولا کی زیارت نصیب کرائے اور یہ خوشیاں نصیب کرے. اس کو بہت خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، وہ 2 دفعہ زیارات کر کے آئے ہیں. تیسری دفعہ ہمارے ساتھ عمرے میں گئے تھے اور عمرہ مکہ مدینے سے زیارات مکمل کر کے اس کے بعد مدینے میں تمام زیارات مکمل کر کے واپسی پہ جس دن ہم نے صبح آنا تھا اس دن شام کو ان کا وہیں انتقال ہو گیا. انتقال سے 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا میرا ٹائم ہو گیا ہے، امام حسن امام حسین ذرا مجھے لینے آ گئے ہیں. تو ابھی میں گھر پہنچ گیا ہوں لیکن میرا دروازہ نہیں کھل رہا ہے. ہماری دعا ہے مولا پنجتن پاک ان کو جنت نصیب کرے. وہ بڑے پکے مومن آدمی تھے، ہر بندے سے ان پڑھ آدمی تھے لیکن ہر بندے سے مناظرہ لا دیتے تھے. ہمارے گاؤں میں اکثریت اہل سنت جماعت کی ہے اور کئی دفعہ انہوں نے اہل سنت جماعت والوں نے تھانے میں ان کے خلاف درخواست بھی دی، لیکن مولا کا کرم ہے. راجہ نصر اللہ تھا، شہید راجہ نصر اللہ صاحب، انہوں نے کبھی تھانے جانے نہیں دیا. مولا پنجتن پاک ان کو کروڑ مولا حسین ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ جتنے زائرین ہیں بک محمد والے محمد ان کو خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچائے اور واپسی پہ اپنی منزل مقصود پہ خیر و عافیت سے لے جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. میں سب زائرین کا شکر گزار ہوں کہ وہ اتنی محبت سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور اپنے دل کی جو فیلنگز ہیں وہ آپ تک بھی پہنچاتے ہیں اور ہم تک بھی پہنچاتے ہیں. 1 منٹ تو اسی بولنا پورا 1 منٹ تو تھوڑا. یا محمد یا فاطمہ یا حسن یا حسین شہید کربلا. میں انہوں دی کہ حق انہوں دی برکت نال دوسری باری آ رہا ہوں زیارت تے. تے گھر دے وچوں میرا بڑا بیٹا جڑا وہ زیارت کر کے گیا ہے تے میں دوسری باری آ رہا ہوں. تے مولا ہر نو لیا وے اس پاسے، جیڑا نہیں آ سکیا اس نو ہی بلاواں دے تے وہ بھی آواں انہاں دے قدماں زیارت کر لیں. تے جس نو کوئی تکلیف ہے وہ انہاں شفا لے دیون. تے جنہاں اولاد نہیں ملی رب نہیں دیتی انہاں اولاد وہ لے کے دے سکدے ہیں وہ دے سکدے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. منم صاحب، منم حسین، ملک منم حسین جور آباد سے، محمد منم علی جور آباد سے ہمارے بہت ہی پیارے زائر ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہ سفر ہمارے ساتھ گزار رہے ہیں. ان سے صرف ایک ہی بات پوچھتا ہوں کہ مشی پہ جانے کی آپ کی کتنی بڑی خواہش ہے؟ السلام علیکم. مشی پہ جانے کی ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے اور میری بھی بہت زیادہ خواہش تھی اور کافی عرصہ اس چیز میں تھا کہ میں جاؤں. کوشش تھی، میں بس کسی وجوہات سے نہیں جا سکتا تھا لیکن اللہ نے میری سن لی اور آخر میں اس سفر پہ جا رہا ہوں اور بہت اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے. راستہ طویل ہے لیکن یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے، یہ ساتھ ساتھ ہوگا تبھی تو ہمیں اصل مشی کا مقصد پتہ چلے گا. اگر ہم تکلیفیں اٹھائیں گے تو باقی مولا قبول کرے سب کی حاضری. بہت شکریہ میر بھائی. ہمارے قافلے میں ایک بزرگ ہیں چاچو غلام عباس بلوچ صاحب. اگر ان کی آپ ظاہری صورتحال دیکھیں، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے سفید ہیں، تو ان کی اتنی بڑی ایج ہو گئی ہے لیکن یہ 16,000 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور یہ سفر کر رہے ہیں. تو انکل جی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سفر کیسا گزرا ہے؟ انکل جی سفر بہت اچھا گزرا ہے جی، بہت آسانی ہے، کوئی مشکلات راستے میں پیش نہیں آئی ہے جی. تو بہت سفر آسانی سے ہم کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آگے بھی انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا جی انشاءاللہ. تو یہ آپ بتائیں کہ آپ پہلی دفعہ زیارت پہ جا رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی آپ یہ شرف حاصل کر چکے ہیں؟ جی میں ماشاءاللہ پہلی دفعہ جا، میرا نمبر ابھی پڑا جی، پہلے گھر والے باقی جاتے رہے، ابھی نمبر پڑا جی. تو یہ آپ بتا دیں انکل جی کہ جو بھی ظاہر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کو ذہنی طور پہ یا دلی طور پہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دلی طور پہ ذہنی طور پہ سب سے پہلے جی عاجزی کا خیال کرنا چاہیے، صبر کا، کہ ہمارے امام صبر کا سبق دے گئے کہ صبر کرو، صبر کرنا ہے، صبر کرو. اس کے
بار بار آ رہا ہے کہ صبر کرو, صبر میں کامیابی ہے جی. تو صبر, اس کے بعد کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یہ وہ اس قسم کا زیادتی اگر آپ سے کوئی کرتا بھی ہے, میرے ساتھ کسی نے کی بھی, میں نے بولا بابا مہربانی ایسے طرح وقت گزارنا جی. ہم عاجز ہو کر جا رہے ہیں, زواری تابی منظور ہے اگر عاجزی ہے تو. ہمارے امام ہمیں یہی سبق دے کر گئے کہ عاجزی کرو, اگر عاجزی نہیں ہے تو نہیں ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے جی. اس لیے عاجزی بہت ضروری ہے جی. آپ جو ظاہر آباد میں زندگی میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے خواہش مند ہوں گے, آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور ان کے لیے جناب یہی پیغام دیں گے کہ اچھا سالار پہچان کرو جو کہ اچھا ہو. ہمیں تو حقیقت پہلی بار جا رہے ہیں, نگر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے لے جا رہے ہیں, راستے میں ریسٹ بھی کر رہے ہیں اور آرام سے جا بھی رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی تکلیف یا مطلب پریشانی وہ ہم نے نہ دیکھی ہے. اللہ میرے آگے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ ہمارا اچھا سفر ہوگا جی. یہ سفر زیارت انشاءاللہ العزیز مولا کے حکم سے اور مولا پنجتن پاک کی کرم نوازی سے انتہائی خوبصورت اور روحانیت سے بھرپور اور پرسہ انشاءاللہ مولا کو دیں گے, اور یقین رکھتے ہیں کہ مولا ہمارے سفر میں برکت ڈالیں گے. اس سفر انشاءاللہ العزیز بہت اچھا ہوگا. آمین. تھینک یو بابا جی. السلام علیکم. جوہر آباد سے ایک بہت ہی بڑے عالم دین اور بہت ہی فقیر مزاج عالم سید محمد تقی شاہ صاحب, ہمارے سرگودا ڈویژن اگر کہہ لوں یا میں اپنے پورے پنجاب کی ایک پہچان کہہ لوں, جو اپنی درویشی میں, اپنی فقیری میں, اپنی تونگری میں ایک بہت بڑا نام, ایک بہت بڑی مثال ہے. ان کے بیٹے سید زین مہدی شاہ صاحب, مجھے ان کی خدمت کا موقع سن 2023 جون جولائی میں بھی نصیب ہوا تھا, اور اب دوبارہ مجھے چیلم اربعین امام حسین علیہ السلام پہ ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے. اس وقت میرے ساتھ ہیں سید زین مہدی شاہ صاحب, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں ایک تڑپ کیسے آئی ہے, یہ خواہش کیسے آئی ہے؟ جی شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی جیسا کہ ابھی پاکستان میں بھی بہت زیادہ گرمی تھی, یہ ایران عراق میں بھی بہت زیادہ ٹمپریچر ہے اور بہت طولانی سفر ہے جو ہم گاڑیوں پہ کر رہے ہیں, تو اتنے بڑے سفر کا اتنی بڑی گرمی میں آپ نے کیسے ارادہ کر لیا ہے؟ جی کربلا کی زیارت کا حق یہ بنتا ہے کہ بندہ مشکل سے مشکل حالات سے گزر کے جائے, اور موسم کی گرمی جو ہے وہ احساس دلاتی ہے. کربلا امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا, ان کے رفقا صحابہ, ان کے اہل بیت, ان کی وہ شدت پیاس میں امتحان سے گزرنا, اس کی معرفت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی اس کیفیت سے گزریں. اور یہ جو اس گرمی میں سفر ہے ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے, مسئلہ نہیں ہے. بہت سے میں نے بزرگ افراد دیکھے ہیں, بہت سے معذور افراد دیکھے ہیں, بہت سے دل کے مریض جو عام حالات میں بہت ضروری سفر اپنے علاقے میں نہیں کرتے, وہ لوگ اس سفر میں ہیں. عورتیں ہیں اور کئی عورتوں کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں, تو یہ تکالیف سفر کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو وہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. ایک جوان بندے کے لیے, تندرست بندے کے لیے, ایک خاتون کے لیے جو گھر سے بہت مشکل باہر نکلتی ہے, وہ اس سفر میں ہے, بچے ساتھ لے کے پھر رہی ہے. بزرگ خاتون جو بیمار ہے, بیساکھی پہ ہے, تو ان کی زیارت تو کئی درجے قبول ہے جی. ہم تو بہت نیچے ہی ہیں. شاہ صاحب آپ یہ فرمائیں کہ بعض کتب میں ملتا ہے کہ جو فرشتہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے در پہ ایک دفعہ آ جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ آنے کے لیے ساری زندگی انتظار کرتا رہتا ہے, لیکن اس کی باری, اتنا بڑا رش ہے امام کے در پہ آنے والوں کا. تو آپ ابھی دوسری دفعہ, 2 ہی سالوں میں آپ دوسری دفعہ زیارت کر رہے ہیں, تو آپ اپنے دل کی خوشی جو کن الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ یہ ناقابل بیان ہے. میں تیسری مرتبہ ویسے آ رہا ہوں, 2016 میں پہلے آیا, پچھلے سال اور ابھی, اور تینوں مرتبہ میں کوئی ارادے سے نہیں آیا, یا اس طرح کو پلان کر کے, یا اس اچانک پروگرام بنتا ہے اور خالق کی طرف سے وہ چلتا ہے, اور وہ خدائی مدد اور امام زمان علیہ السلام کی مدد سے ہی چلتا ہے. تو خوشی تو ناقابل بیان ہوتی ہے. یہ میری اوقات کم از کم نہیں ہے کہ اتنی مرتبہ امام علیہ السلام کے دروازے پہ جانا.
مالک صاحب زائرین کی زیارت جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب زائرین کی ایک اپنی اپنی تڑپ ہے, اپنی اپنی محبت ہے, اپنی اپنی معرفت ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. کوئی زائر جو ہے وہ گرمی کو گرمی نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ وہ گرمی کو بھی ایک سرد موسم سمجھ رہا ہے. کوئی زائر جو ہے وہ پیاس کو پیاس نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں پانی سے سیراب ہوں. کوئی بھی زائر ایسا نہیں ہے جو رستے میں یہ بول رہا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہے, کوئی مجھے بیٹھنے میں مسئلہ ہے, کوئی مشکل ہے, گرمی لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سب زائرین کو یہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے صرف چائے بناتے ہوئے دکھایا ہے. تو یہ ساری کی ساری اس اتنی بڑی ایفرٹ کے جو پس منظر ہے, جو پشت پہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت حسین علیہ السلام اتنی زیادہ ہے, اتنا بڑا مقام ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کا کہ آج ہم بھی اسی گرمی میں سفر کر رہے ہیں لیکن ہمیں گرمی جو ہے وہ بھی سردی کی طرح نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ. ہاں سارے بولے گا. کال جڑا پر مقابلہ لگا ڈوکرا دقت ہے پایا اسے تو مارو پتہ کتنی جڑے جڑے مولا دے محبت دل چ رکھ کے جا رہے ہو مسجد خواہش مند ہو, سارے اگے درخواست ہے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ, مہربانی فرماؤ. جتوں جتوں تھی مومن ہیں سارے مہربانی کرو اگے آ جاؤ. بس 5-4 منٹ مولا دا ذکر تے پھر خوش ہو کے درود پڑھتا ہے, رزق کی کمی نہیں آندی. سارے سبان مل کے صلوات پڑھو. اللہ حسین دے نال منسلک تھی, حسین دے نال منسلک تھی, یزید دے نال چھوڑ کھاتا. حسین فضا کو ماں سدیندہ, یزید پھپھی کو نہیں سناتا. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سارے زواراں دی زواری دی قبولیت واسطے, سفر دی خیر وفیت واسطے, سارے مسجد پہنچ جاون اس دعا دی قبولیت واسطے. جتنی دل وچ بلند دعا اتنی بلند آواز نال صلوات پڑھو. صلی علی محمد علی محمد. انشاءاللہ العزیز جتنے بھی ظاہر اس وقت سفر واسطے تسی اعظم سفر ہو, مولا نو منظور ہوئے تہاڈی گڑیاں ٹھیک رہن, سارے زوار صحت یاب رہن تے بہت زیادہ انشاءاللہ مولا دے در تے یقین ہے کہ کل 15 سفر کسی وقت بھی تسی شام ٹائم عشاء ٹائم کسی وقت بھی انشاءاللہ العزیز عراق بارڈر تے تسی پہنچ جا سو. لیکن 2 شرطاں دے وچ لازم نے. پہلی شرط کہ جتنے بھی زوار رہو کوشش کیتا کرنی تسی کہ وضو دے وچ تشریف لے آؤ. وضو کرن تو بعد ایک باری جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رسول خدا اسی طرح دربار لگا کے بیٹھے آن تے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہے کوئی ایسا شخص اس پورے مجمع دے وچ جڑا ہر وقت عبادت خدا دے وچ مشغول رہندا ہوئے. عباس بھائی توجہ ہے, میں وضو دا تانوں تھوڑی جی فضیلت دس کے پھر اگے چل رہا. ایک صلوات پڑھو بلند وعدے بلند تر صلوات. توجہ ہے جی پچھلی گل تے گھبرائے تو نہ ہونا, تو ان کا سیدھا سنا کے تواڈے مزاج آسمان تے لے جانا ہے. اس واسطے پریشان نہیں ہونا, وضو دی فضیلت سنا کے اگے چل رہے ہیں. پاک رسول کی فرمایا کہ ہے کوئی ایسا شخص جڑا ہر وقت عبادت خدا دے وچ مشغول رہندا ہوئے. وچوں ایک ضعیف بزرگ نام ہی لے کے جا کے دسدا واں, انہاں ہاتھ بلند کیتا, یا رسول اللہ میں ہر وقت عبادت خدا دے وچ ملک مجاہد صاحب مشغول رہندا واں. کچھ بندے بیٹھے آنو نہ کہ رسول خدا یہ جھوٹ بول رہا, کسی وقت یہ نوکری دے ودا ہوندا, کسی وقت وکالت کردہ ودا ہوندا, کسی وقت کھانا کھا رہا ہوندا, کسی وقت ستا پہ ہوندا. یہ کیویں آکھ رہا کہ میں ہر وقت عبادت خدا دے وچ مشغول رہنا. پاک رسول اس صحابی تے سوال کیتا, اور صحابی دا نام ہے جناب سلمان فارسی. رسول خدا فرمایا کہ اپنے جواب دا خود وضاحت کر. تو سلمان فارسی فرمایا کہ یا رسول اللہ تسی خود نہ ہی فرمایا کہ جیڑا بندہ ہر وقت وضو دے وچ رہندا ہے وہ انجے سمجھے کہ میں ہر وقت عبادت خدا دے وچ رہندا.
اس وقت پہلی کوشش تسی کرنی کہ ہر وقت وضو دے وچ رہو، وضو دے وچ رہو تے تسی اپنے کام کاج کرتے رہو، اللہ دی بارگاہ دے وچ تہاڈیاں نیکیاں لکھی جاس۔ دوسری گزارش، چلو کیمرہ تسی ناپ لو، ایک صلوات پڑھو بلند آواز۔ دوسری گزارش، اس وقت تک کم از کم تسی 3-4 ہزار کلومیٹر سفر طے کر چکے ہو، اور 3-4 ہزار کلومیٹر دے وچ اللہ پاک دی بڑی خاص کرم نوازی دے نال تہاڈی گڈیاں نو جڑے پچھلے قافلے والے 9 بھی تے 80 بھی کوئی الحمدللہ مسئلہ نہیں بنیا۔ یہ سارا اللہ دی مہربانی اور اس دی رحمت دے نال ہے۔ کچھ گڈیاں رستے تے خراب ہوئیں، کچھ دے ایکسیڈنٹ ہوئے، اللہ نہ کرے اسی بھی انہاں دے وچ شامل ہو سکتے ہیں۔ پہلی گزارش کہ وضو دے وچ رہنا، دوسری گزارش کہ دعا کردا رہنا کہ مالک سارا دے سفر بے قدر فرما، سب دے صدقے دے وچ ساڈے بھی سفر بے قدر فرما۔ تیسری گزارش، رستے دے اوتے نہ رستے دے اوتے پریشانیاں بھی آندیاں، تکلیفاں بھی آندیاں، اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک آزمائش آندی وے، وہ تفصیلی طور تے میں بعد وچ انشاءاللہ عرض کرساں۔ کوئی پریشانی آندی، کوئی تکلیف آندی، اس نو جتنا تحمل دے نال برداشت کرسو، اتنا اللہ دے نزدیک تہاڈے درجات بلند ہو سن اور تسی بہت زیادہ اللہ نو پسند آسو۔ ایک سوال دے رہا ملک مجاہد صاحب، بھائی جانو، ہیلو بھائی جان، تقریر کرتے میں تھوڑی خاموشی کر لگا لو، تھوڑا سا آپ آہستہ بول لیں۔ ایک سوال تانوں سارے نو دے رہا، دعوت فکر دے رہا، پھر میں قصیدے تے آ رہا ہوں۔ ملک صاحب توجہ ہے نا، گھبراہٹ نہ ہو گئے۔ ایک سوال دے رہا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات 1,24,000 پیغمبر اس زمین تے اتارے نے، کتنے پیغمبر؟ 1,24,000 نبی پیغمبر اللہ تعالیٰ اس زمین تے اتارے۔ بظاہر جڑا پیغمبر ہوندا، نبی ہوندا، اس دا درجہ امام نالوں بلند ہوندا، لیکن سوال دے رہا تسی میں جدو مشی شروع کرنی اتھے جواب دینا میرے قافلے والے۔ 1,24,000 پیغمبر نبیاں دے وچوں اللہ دی ذات کسی نبی نو جنت دا وارث نہیں بنایا، جنت دا سردار نہیں بنایا، بلکہ جنت دے وچ رہن والے نبیاں دا بھی سردار نہیں بنایا۔ جنت دے وچ رہن والے نبیاں دا جنوں سردار بنایا اس نو جناب حسین علیہ السلام آپ نے۔ محمد صلوات۔ تسی سارے لوگاں تے جڑے میرے نال تشریف لے آ رہے ہیں تے جڑے بھائی الگ جا رہے ہیں، ایک اپنے ذہن دے وچ سوچدا جانا بھئی کیا وجہ ہے کہ رسول خدا دے نواسے نو اللہ دی ذات 1,24,000 نبیاں نو چھوڑ دیتا تے جناب حسین علیہ السلام نو 1,24,000 نبیاں دا بھی سردار بنا دیتا۔ اے سوال ہے، اے دا جواب مشی تک تسی مینوں دینا، ایک بلند آواز نال صلوات۔ کہ فلان میرا بھائی ہے جی، اسی ہونے قصیدہ اختیار کیتا تے میں چھوٹا جا وکیل تہاڈا سلا رہا، ساڈا قصیدہ والا کام نہیں، لیکن کوشش کیتی تہاڈے چہرے تے مسکراہٹاں لے آوے۔ کوئی تھوڑی بات تے سور کلام دی کمی ہوئے شاہ جی تے معافی دینی تے کوشش کرنا ساڈا ساتھ دینا۔ یزید ملعون دا دربار ہے تے اس امام سجاد علیہ السلام نو آکھیا بھئی اے امام اگر تو بیعت کر لویا نا، تیرا والد بیعت کر لویا، اج ساڈے کول تخت ہویا، بخت ہویا، دنیا دا ہر خزانہ ہویا۔ جدو تخت بخت دا نام آیا ہے نا تے امام سجاد علیہ السلام دے چہرے دے اوتے جلال آیا ہے تے امام علیہ السلام فرماندے کہ اعلیٰ ہے تیرے تخت سے جوتا حسین کا، اعلیٰ ہے تیرے تخت سے۔ ملک صاحب حیران نہیں ہونا، میں نے قصیدے بھی آنے تے تقریراں بھی آنے تے میں داد بھی کھو کے لے لینا وا۔ امام کی فرمایا بھاویں امام اتنی پریشانی چان لیکن چہرے تے جلال آیا تے امام فرماندے کہ اعلیٰ ہے تیرے تخت سے جوتا حسین کا، چلتا ہے دو جہاں پہ سکہ حسین کا، مانگا بہت کچھ اور بھی بیعت بھی مانگ لی، ارے بننا پڑا ہے تجھ کو بھی منگتا حسین کا۔ قصیدہ بڑا مشہور اور بڑا آسان جہا تواڈے واسطے سلیکٹ کیتا، اسی سارے اپنے دل دی آواز ملانی تے قصیدے دے وچ ساڈا ساتھ دینا۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، 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 ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ ایک بندہ اس دنیا دے اوتے نا ایک سسٹم چلدا آ رہا ادھار دا، کوئی بندے 5,000 لے لیندے، 10 لے لیندے، 20 لے لیندے۔ ایک بندے دوسرے بندے نو آکھیا بھئی یار مینوں نا ملک وکیل صاحب دل ادھارا چاہیدا،
وہ جس تو دل اس منگیا نا میرے تو اس منگیا پہ دل ادارا دے دے. اس آگے یار میں دل نہ دے سکتا جان حاضر ہے. وہ منگن والے بھی پریشان ہویا بھئی یار دل دیندا وے تے لوگ جان نہیں دیندے. یہ جان دینے واسطے حاضر ہے دل کیوں نہیں دیندا؟ جڑا اس جواب دیتا ہو جناب دی خدمت وچ پیش کر. وہ آدھا جان مانگو گے دل نہیں دوں گا. مانگو کہ دل نہیں دوں گا. جان مانگو گے دل نہیں دوں گا. کیوں دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. کو پسند آیا جی؟ داد ہاتھ اونچے کر کے نعرے حیدری. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. ہر زمانہ میرے حسین. کچھ بندے تعارف کروانے نے کہ میں فلاں برگیڈیئر دا تلا گالاں فلاں ایم پی اے فلاں ایم این اے فلاں ایس پی فلاں ڈی آئی جی. تسی ویکھو جناب حسین علیہ السلام دا کی تعارف ہے بلند آواز نال. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جس پہ دنیا درود پڑھتی ہے. جس پہ دنیا درود پڑھتے ہیں. جس پہ دنیا درود پڑھتی ہے. بس وہ نانا میرے حسین کا ہے. لبیک یا حسین یا سارت الحسین. جڑے جڑے غازی علماء والے دے منن والے نے ایک باری بلند آواز نال نعرے حیدری. آخری شہر دے سفر دا آغاز. جب سے گھر پہ لگا ہے میرے علم. جب سے گھر پہ لگا ہے میں. سارے مل کے پڑھو سارے مل کے پڑھو. جب سے گھر پہ پڑھو گھر پہ لگا ہے میں. بات ہویا کیا ہے؟ آنا جانا میرے حسین کا ہے. ہر زمانہ بولو 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 سخی شہباز کلندر.